अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ेर बहस में मैं हूँ ज़ुनैरा आज़र और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं आरिफ निज़ामी। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके डांडे दरबखेल में अमरीकी ड्रोन हमले के नतीजे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हकीमुल्लाह महसूद की हिलाकत के बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। ये हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब एक लंबी जंग के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात की टेबल पर काफ़ी करीब आ गए थे। अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से बहुत सख्त मौक़िफ़ सामने आया है और इमरान खान ने तो यहाँ तक कहा है कि हुकूमत जाती है तो जाए, नेटो सप्लाई बंद करेंगे। इन हालात में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई नाजुक मोड़ पे आ गए हैं। अमन मुज़ाकरात का भी क्या मुस्तकबिल है कोई नहीं जानता। इस पे हम तज्ज़िया लेंगे एडिटर पाकिस्तान टुडे आरिफ निज़ामी से। इसके अलावा हमारे साथ हैं PTI के असद उमर, सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ आलम और रहीमुल्लाह सईद। अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, बड़े गलत टाइम पे हमला हुआ है, किस तरह देख रहे हैं आप? मुज़ाकरात होंगे? देखिए, ये ऐसे लग रहा है जिस तरह उधर एक तरफ इमरान खान साहब नेटो सप्लाई बंद करने की बड़ी क्रेडिबल धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे वज़ीर दाखिला जो वज़ीर ख़ारिजा ज़्यादा लग रहे हैं, अंदिया दे रहे हैं कि जी अमेरिका से तल्लुकात पर नज़रसानी की जाएगी, अमरीकी सफ़ीर को तलब किया गया और एक सफ़े मातम बिछ गई है। और ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हकीमुल्लाह मसूद जिस तरह बहुत बड़े अमन के पैगंबर थे, हम ये भूल जाते हैं कि ये हकीमुल्लाह मसूद की ही एक सफाक कमांडर थे। उनके दौर में पाकिस्तानी फ़ौज पर कई हमले हुए। हाल ही में जनरल न्याज़ी जो GOC थे स्वात के, वो मारे गए, जिम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तानी फ़ौजों को ज़ेरे रगमाल रख के कुछ लोगों को छुड़ाया गया। इसके अलावा मैं आपको चर्च बॉम्बिंग अनगिनत एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। इसके अलावा 50,000 सिविलियन जो हैं जब मारे गए अब तक शहीद हुए हैं इसमें तहरीक तालिबान की जो कार्रवाइयाँ उनके हाथों। तो इस संबंध में फिर ये ज़रूर था कि एक वफ़द जा रहा था और वो भी एक मस्जिद से आ रहे थे अपने घर वापस जब उनको ऊपर अटैक हुआ कि मुज़ाकरात की शुरुआत हो रही थी। लेकिन बाज़ जो बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन हैं उनका कहना ये है कि वो हार्ड लाइनर थे और शायद वो मुज़ाकरात की राह में मुज़ाहम थे। बल्कि एक डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि शायद पाकिस्तानी हुकूमत की अशीरबाद या इंटेलिजेंस के तावन से ही उनको हटाया गया। अब पता नहीं, इसकी तो जवाब पाकिस्तानी हुकूमत ही दे सकती है। अब ये भी एक चीज़ जो है सामने आई है कि तहरीक तालिबान बिल्कुल लीडरलेस सी होकर रह गई। एक खबर आई है कि हिज़्बुल्लाह शाहीन को मुकर्रर कर दिया गया केयरटेकर अबूरी तौर पे। तो पहले तो बड़ा क्लियर था जब बैतुल्लाह मसूद गए थे तो ये आ गए थे। अब जो मामलात हैं वो बड़े ही ऐसे जो अनसर्टेन हैं। तो आप इससे रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई से पूछते हैं। उनसे बिल्कुल हम उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, आपसे मैं ये चाहूँगी कि अमेरिकन सर्वेलेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर वक्त उनको तकरीबन हर मूवमेंट का पता होता है। आपको पता है इनके प्रेडेटर्स वगैरह जिस तरह काम करते हैं और कितनी हाई टेक्नोलॉजी इनके पास है। किसी भी वक्त मारा जा सकता है किसी भी कमांडर को। लेकिन जब मुज़ाकरात करीब आते हैं तो चाहे नेक मोहम्मद हो, चाहे हकीमुल्लाह महसूद हो, चाहे बैतुल्लाह महसूद हो, उसी वक्त क्यों कोई मारा जाता है? देखें, पहली बात तो यह है कि अमेरिका के पास इस खित्ते में काफ़ी टेक्नोलॉजी भी है और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है। और जो अहम लोग मारे गए अलकायदा के, अफ़गान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तानी तालिबान, ये इसीलिए मारे गए कि इनके पास बेहतर इंटेलिजेंस थी। दूसरी बात यह है कि ये इत्तेफाक नहीं है कि ऐसे मौके पर हकीमुल्लाह मसूद मारे गए। अमरीकी तो उनके पीछे पड़े हुए थे, पहले भी हमले किए इनको मारने की, ऐसे भी आए कि ये मारे गए हैं। लेकिन इस बार लगता यह है कि इनके पास बहुत ही बेहतर इंटेलिजेंस थी। इसके शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि ये इनके एक बड़े करीबी साथी लतीफ़ मसूद कुछ अरसा पहले अफ़गानिस्तान में पकड़े गए और उनको अफ़गान इंटेलिजेंस ने पकड़ा था या उनके पास मिलने गए थे और फिर अमेरिकियों ने छीन लिया। लगता ये है कि उनसे भी काफ़ी मालूमात हासिल की गई
اور اس کے بل بوتے کے اوپر ڈنڈے درپخیل نامی گاؤں میں یہ حملہ کیا گیا. دیکھیں یہ جو جس گھر پہ حملہ ہوا ہے یہاں پہ ان کے چچا خیر محمد تھے جو اس ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں. تو یہ ایسی معلومات مہیا کرنا امریکیوں کو میرے خیال میں یہ ان کی بہتر انٹیلیجنس ہے اور ممکن ہے کہ لطیف مسعود سے بھی انہوں نے کافی باتیں اگلوائی ہوں. تو امریکہ نے تو میرے خیال میں اس کو جی رحیم اللہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اس سے مذاکرات کا عمل جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے یا اس میں مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں یا اس میں کوئی تھوڑی بہت ان دا میڈیم رن کوئی یا لانگ رن کو آسانی پیدا ہوگی اور واقعی کو مذاکرات سیریس تھے حکیم اللہ مسعود کو مذاکرات کرنے کے معاملے میں؟ دیکھیں ان کا جو آخری انٹرویو آیا بی بی سی کو اس میں تو کہا گیا تھا کہ ہم بغیر کسی شرط کے پاکستان کی حکومت سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. حالانکہ ان کے ترجمان مختلف شرائط لے کر آئے تھے لیکن اس نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں لیکن مذاکرات بلا شرط کریں گے اور پاکستان کی حکومت نے بھی کہا تھا کہ وہ شرائط کے بغیر بات کریں گے. میرے خیال میں مذاکرات کے لیے یہ لوگ تیار تھے اور اس لیے بھی کہ دیکھیں نظامی صاحب ان کو یہ فوجی جو ان کے کارروائیاں تھیں یا حملے کیے اور اتنا تقریباً 10 سال سے جنگ کر رہے ہیں تو ان کو کچھ حاصل تو نہیں ہوا, یہ تو پسپا ہو رہے ہیں. اکثر جو علاقے ان کے کنٹرول میں تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے, ان کے اہم رہنما مارے گئے, پکڑے گئے. تو میرے خیال میں ان کی شاید یہ کوشش تھی کہ اگر بات چیت کے ذریعے کچھ مقاصد حاصل ہو جائیں, اپنے ساتھیوں کو رہا کروائیں, پاکستان کی فوج کی فاٹا سے واپسی ہو, کچھ پیسہ مل جائے, تو میرے خیال میں یہ شاید ان کی اسٹریٹجی تھی کہ جو چیز جنگ میں حاصل نہیں ہوئی شاید وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے. تو اب حاصل کرنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ اب امتیاز عالم صاحب سے بڑا مشکل ہے, بات کریں. دیکھیں بڑا مشکل ہوگا, یہ آسان نہیں ہوگا, یہ کافی کمزور ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں تقریباً 5 مہینے سے مذاکرات کی تیاری ہو رہی تھی, ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے. اب جب کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو میرے خیال میں مذاکرات فی الحال نہیں ہوں گے, کافی اس میں تاخیر ہوگی اور جو نیا امیر آئے گا وہ پھر اپنی پالیسی دے گا اور اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرے گا. تو میرے خیال میں فی الحال تو آپ سمجھ لیں کہ مذاکرات ہونے نہیں جا رہے ہیں. اچھا رحیم صاحب شکریہ. امتیاز عالم صاحب آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے کہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے اور ہاؤ ڈو یو سی حکیم اللہ مسعود کی جو ہلاکت ہے اس کو؟ یہ جو بات مذاکرات کی ہے دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوا. لوگوں کی نہ تاریخ ٹھیک ہے نہ جغرافیہ ٹھیک ہے کہ مذاکرات بھی ہوتے ہیں, لڑائی بھی ہوتی ہے, لڑائی بھی چلتی رہتی ہے, مذاکرات بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں, ہم آپ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں سر جھکا کر, آپ ہم پہ مہربانی فرمائیں اور اپنی جو زیادتیاں ہیں اور ظلم اور قتل و غارت بند کر دیں. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا. یہ ہم نے پاکستان میں سنا ہے اور اس میں ہمارے تحریک انصاف والے جو ہے حرام الدستہ ہے, یہ چاہتے ہیں ہتھیار پھینک دیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہتھیار پھینک دیں. اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ یہ وہاں پہ بند کرنے جا رہے ہیں نیٹو کی سپلائی لائنز, جیسے کہ اس سے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار آ جائے گا کہ ڈرون آنا بند ہو جائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غیر ذمہ دارانہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح ایک صوبائی حکومت سپلائی لائنز بند کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جب سپلائی لائن 7 مہینے بند کی گئی تھی تو ڈرون کیسے رک گئے تھے؟ ڈرون نہیں رکے تھے. رہی بات ان سے مذاکرات کی, ان میں وہ کہہ رہے ہیں, خود وزیر داخلہ نے کہا 35 اور 35 گروپ ہیں, پھر ان کے اندر 57 گروپ ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ بورلارڈز بن گئے ہیں, ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, ان کی اپنی بھی چوکیاں ہیں, ان کے اپنے اپنے کاروبار ہیں, لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, ان سے بھتہ وصول کرتے ہیں, پھر مال غنیمہ جسے کہتے ہیں بدقسمتی سے وہ سب استعمال کرتے ہیں. اب ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ ہر گروپ سے علیحدہ علیحدہ اس کی علیحدہ علیحدہ حوالوں سے ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی بڑا جینرک نیم ہے, یہ کوئی ویتنام کی ہوچی من کی پارٹی ہے اور ہوچی من اس کے قائد ہے. ان کا کوئی ہوچی من نہیں ہے, ان کا کوئی ماؤ زے تونگ بھی نہیں ہے, ان کا کوئی ملا عمر بھی نہیں ہے. ملا عمر سے اگر افغان طالبان سے بات کرنی ہے, امریکہ نے ملا عمر موجود ہیں. اچھا, یہ تو بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے. امتیاز عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اسد عمر صاحب بھی. اسد عمر صاحب
میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے امتیاز عالم صاحب کی باتیں سنی، وہ خاص طور پہ یہ جو نیٹو سپلائز بند کرنے کی بات ہے، اس پہ ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ پہلے بند کی زلالہ کے موقع پہ، تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا بالآخر کھول دیں، اور یہ واقعی صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے. اس بارے میں آپ اس کو کس طرح آگے لے کے چلیں گے، یہ نیٹو سپلائز کی بند کرنے کو؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو یہ اندیا دیا ہے آج کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. نظامی صاحب، سب سے پہلے تو جو آپ بات کر رہے تھے اور جو امتیاز عالم صاحب نے بھی کی نا، اس پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کر دوں. آپ نے کہا کہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت اچھا آدمی تو کوئی بھی نہیں سمجھتا. امید تو مجھے کم سے کم یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جو سمجھتا ہو کہ حکیم اللہ محسود جو ہیں وہ پاکستان کے بہت دوست تھے. انہوں نے حملے بھی کیے ملک کے اوپر، بے گناہ شہریوں کو بھی میرا اشارہ چودھری نثار کی طرف فوج پہ بھی حملے ہوئے، آپ کے لیڈر کی طرف نہیں تھا. میں تو اپنی طور پہ بات کر رہا ہوں تو، لیکن وہ ایک مختلف چیز ہے. ہمارے دیکھیں امتیاز عالم صاحب کی خاص طور پہ تو زندگی گزری ہے صحافت یہ کرتے ہوئے، ایک جو جنگ رہی ہے پاکستان کے اندر سویلین سپریمیسی کی، اس کاز کے لیے انہوں نے فائٹ کیا ہے ساری زندگی. ایک سیاسی پروسیس ہے، اس سیاسی عمل سے پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی پارٹیز الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آئی ہیں، ان کو اختیار ہے فیصلے کرنے کا. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کے تھرو ریزولوشن پاس کی ہے کہ ہم ڈائیلاگ پروسیس کریں گے. ان کی حکمت ٹھیک ہے غلط ہے، ان کو جغرافی آتا ہے، تاریخ نہیں آتا، لیکن یہ امتیاز عالم صاحب اور میں اور آپ سب مانیں گے کہ ان کا یہ اختیار بنتا ہے کہ یہ فیصلہ وہ کریں. اگر اس فیصلے کو کوئی اور قوت، چاہے وہ اندرونی ہو یا وہ بیرونی ہو، اس کے اندر مداخلت کرتی ہے اور وہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، تو ہم سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اس کے لیکن اسد عمر صاحب، میں یہاں پر ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی. آپ لوگوں کا سٹانس ہمیشہ سے بالکل ون سائیڈ اور ون ٹریکر رہا ہے. آپ لوگ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو آپ دفتر بھی کھولنے دیں. آپ لوگ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں امریکہ یہاں سے نکل جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جاتی ہے تو جائے، جبکہ ایک سینئر تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ وہاں پہ گورنر رول بھی لگ سکتا ہے اور بغاوت کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے اوپر. کیا ابھی عملی سیاست کے آغاز میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور ایسی باتیں آپ کو ٹھیک لگتی ہیں؟ پہلی بات تو آپ نے سوال نہیں پوچھا، یہ تو آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور آپ کو پورا حق بنتا ہے اپنی سٹیٹمنٹ دینے کا، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو کویسچن کی صورت میں نہیں کاؤچ کرنا چاہیے. یہ سٹیٹمنٹ ہے آپ کی کہ ہم لوگ ون سائیڈڈ ہیں، ون ٹریکڈ ہے. آپ کا اوپینین ہے، آپ کا حق بنتا ہے. جی میرا یہ کویسچن ہے آپ سے، آپ اس کا جواب دے دیجئے. نہیں وہ میں نے کہا ایک کویسچن نہیں تھا، سٹیٹمنٹ تھا. بٹ اینی وے میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں چلو ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری پارٹی کا ایک نصب العین ہے اور جو پی ایم ایل این کا بھی نصب العین ہے، اور وہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے اس وقت تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی، اور اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ اس کے اوپر قرارداد بھی پاس کر چکی ہے. یا تو ہمارے سامنے کھڑے ہو کے آپ قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتائیے ہمارے خیال میں ان وجوہات کی وجہ سے ڈرون اٹیک جو ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر ہیں، اس لیے ہمیں ایکسیپٹ کر لینے چاہیے. یہ بات کرنا کہ ایک طرف ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ہماری سوورینٹی کی وائلیشن ہے، اس نے ڈائیلاگ پروسیس کو ہٹ کر دیا ہے، اور وہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے ہمارے ڈائیلاگ پروسیس کو، جو ہمارا اتنا بڑا ایک، جیسے میں نے کہا، چاہے غلط تھا یا صحیح تھا، پاکستان کی کلیکٹیو پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے یہ پروسیس کرنا ہے. ملک کی سب سے بڑا تھریٹ ہم جس کو فیس کر رہے ہیں اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے ایک پروسیس ہے. کچھ اقدامات تو اٹھانے پڑیں گے. ہم نے آپ کے سامنے ایک ٹیبل پہ رکھ دیا ہے، امیڈیٹلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہے. اگر وفاقی حکومت کے پاس اس سے کوئی بہتر طریقہ ہے، ان کے ذہن میں کوئی اس سے بہتر چیز آتی ہے، کیونکہ آبجیکٹیوز میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی سٹیٹڈ آبجیکٹیو اور ہمارے سٹیٹڈ آبجیکٹیو میں فرق نہیں ہے. اگر وہ اس سے اسد عمر صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ آپ نے کہا حکومت کی قربانی بھی ہو جائے، پھر نثار صاحب نے کہا کہ اگر امریکہ سے قطع تعلق بھی کرنا پڑے تو کریں گے، امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کریں گے. آپ ماشاءاللہ ایک ماہر اقتصادیات بھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ود ان دا پی ٹی آئی یو آر ون آف دا ماڈریٹ فورسز. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان کے پاس کوئی اتنی آپشنز ہیں کہ امریکہ کو ڈیفائی کرے، اور اس کی جو اکانومی کی صورتحال ہے، خاص طور پہ جو پچھلے 4 مہینوں میں اور زیادہ ڈیٹیریٹ ہوئی ہے، اس میں ہم کوئی متحمل ہو سکتے ہیں کسی قسم کی کیا کہنا چاہیے، ٹف قسم کے
سٹینڈ کے امریکہ کے خلاف؟ بہت اچھا سوال ہے نظامی صاحب، اور کل جو ہے ہماری جب کور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے اس کے بارے میں گفتگو بھی کی تھی. دیکھیں اس میں دو مختلف چیزیں ہیں. ایک، کیا اگر ہم امریکہ کے ساتھ اس وقت ریلیشن شپ میں کوئی سٹینڈ لیتے ہیں جس کے ریٹیلیشن میں امریکہ جو ہے اپنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ عالمی اداروں کے اوپر بھی ہے، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ بھی ان کا انفلوئنس ہے. جی ہاں، میری مراد یہ IMF کے ٹریک سے تھی. جی بالکل، اور ان کا انفلوئنس مڈل ایسٹرن پاورز کے اوپر بھی سگنیفیکنٹ ہے. یہ ان حالات کے اندر اگر ہم لیتے ہیں تو اس کی کیا ہمیں ایک معاشی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ بالکل، اس میں ہمارے ذہن میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. 1998 میں جس وقت حکومت نے فیصلہ کیا تھا نیوکلیئر ٹیسٹ کا، نظامی صاحب میں اس کے پوری طریقے سے بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتا تھا، اور میں پہلے سے کہتا تھا کہ یہ تیار ہو جائیں، اس کی قیمت معاشی طور پہ ادا کرنی پڑے گی. تو اس میں کوئی میرے ذہن میں شک نہیں ہے، اور قوم کے ذہن میں بھی نہیں شک ہونا چاہیے کہ اس کی ایک شارٹ ٹرم کے اندر معاشی قیمت ادا کرنی پڑے گی. دوسرا پہلو اس کا نظامی صاحب یہ ہے، اور یہ تجزیہ میرا اس ڈرون کے کانٹیکس میں یا نیٹو سپلائز کے نہیں ہے، آپ کو پتا ہے میں یہ بات کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں. یہ جو ہمارے پاس ڈرپ کر کے ایڈ آتی ہے نا، اور اتنی صرف آتی ہے کہ ہم ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں، اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمیں معیشت کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے، وہ ہم فیصلے نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو شاید اسی قسم کے کوئی ایکسٹرنل تھریٹ کی، دیٹس ناٹ دا ریزن. ظاہر ہے میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ہمیں یہ لینا چاہیے، میں تو سیاسی پولیٹیکل ایک سوورینٹی کی ریزن کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، لیکن شاید معیشت کے لیے بھی لانگ ٹرم کے اندر نقصان نہ ہو. بہت آپ نے ڈیٹیل میں جواب دیا ہے اسد عمر صاحب، اور میں آپ کو یہ وضاحت کرتی چلوں کہ میں آپ لوگوں سے کویسچنز کر رہی ہوں، میں سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، آپ سمجھیں میں سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اگر میں آپ کی طرف آؤں اور اسد عمر کی گفتگو آپ نے سنی، تو یہ بتائیے پاکستانی قوم پہلے کم مشکلات میں ہے جو ہم ان تھریٹس کو ویلکم کریں اور ہم ڈپلومیسی یوز نہ کریں، ہم فورن آفس کو یوز نہ کریں اور ایک دم سے اتنی ایموشنل سٹیٹمنٹس کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو پہلے جو بھی آپشن ہیں اور پرامن آپشن ہیں ان کا استعمال ہونا چاہیے. ایسے اہم فیصلے، ایسے ایکسٹریم فیصلے بعد میں آخر میں ہونے چاہیے. میرے خیال میں جو ان کے پاس اور طریقہ ہے ڈپلومیسی کا ہے، یا اگر فیصلہ کرنا ہی ہے تو پوری قوم کرے، ایک اور APC بلا لیں، وہاں پہ یہ فیصلہ کر لیں، پھر نیٹو کی سپلائی لائن کو آپ روکیں. پچھلی دفعہ ہم نے 8 مہینے نیٹو کی سپلائی لائن روکی ہے. ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے، دیکھیں یہ 2 راستے ہیں ان کے نیٹو سپلائیز کے، ایک خیبر پختونخوا سے ہے اور ایک بلوچستان سے ہے. کیا وہاں کی صوبائی حکومت بھی فیصلہ کرے گی؟ اگر ایک طرف سے اسلحہ جا رہا ہے یا سپلائیز جا رہی ہیں اور ایک طرف سے بند ہے تو فقہ فیصلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، APC میں لے کے جائیں اور وہاں پہ فیصلہ کریں کہ جی امریکہ نے یہ حرکت کی ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نیٹو کی سپلائی لائن کو روکنا ہے. ایک اور بات ہماری ذہن میں رہنی چاہیے کہ دیکھیں امریکہ نے جب پچھلی دفعہ ہم نے ان کا راستہ روکا، پہلے 10 دن کے لیے اور پھر 8 مہینے کے لیے، تو انہوں نے اپنے متبادل انتظامات بھی کیے ہیں. وہ کافی مہنگا طریقہ ہے، ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے، افغانستان، پھر جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، پھر رشیا کے راستے، انہوں نے اپنا ایک اور راستہ نکالا ہے، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. تو ان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں، بائی ایئر بھی کر سکتے ہیں، اس میں بہت خرچہ ہے لیکن وہ کریں گے، وہ اپنی سپلائیز کو تو رکھیں گے. اور آپ دیکھیں گے آپ کے پاس جو یہ آپشن ہے، یہ تو اٹ شوڈ بی اے میٹر آف لاسٹ ریزورٹ سپلائی لائن بند کرنے کی. تو رحیم اللہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے. بالکل، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس چلیں اس سال اور اگلے سال نیٹو کی سپلائی لائن روکنے کا ایک اختیار ہے. اس کے بعد نیٹو کی سپلائی ان کو نہیں چاہیے ہوں گی، ان کی وڈراول ہو جائے گی، ان کی فوجیں کم ہوں گی اور ان کو میرے خیال میں بائی ایئر سپلائی کریں گے. تو یہ اس طرح میرے خیال میں نہیں فیصلے ہوتے کہ ایک پارٹی، ایک صوبائی حکومت فیصلہ کرے. میرے خیال میں انتشار کی بجائے اگر اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور پھر یہ فیصلہ ہم کر سکتے ہیں کہ جی امریکہ کو دباؤ ڈالنے کے لیے ہم سپلائی لائن روکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ یک طرفہ یا ایک پارٹی کی طرف سے نہیں ہوگا، یہ پوری قوم کرے گی، پارلیمنٹ کرے گی، تو پھر میرے خیال میں اس کا اثر ہوگا. رحیم اللہ صاحب یہ بتائیں کہ
آپ نے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکیم اللہ مسعود جو تھے وہ بات چیت میں وہ جنرل شوکت قادر کا ایک تجزیہ آیا، میں نے کہیں پڑھ رہا تھا کہ نہیں وہ بہت بڑی رکاوٹ تھے، آپ سمجھتے ہیں وہ رکاوٹ تھے یا وہ ان کے ہوتے ہوئے مذاکرات کا رستہ آسان ہونا تھا؟ نہیں دیکھیں نظامی صاحب، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ اس سے بات کریں جو سب سے مضبوط قوت ہے، جو آپ سے لڑ رہا ہے، جس سے اگر آپ بات کریں گے، معاملات طے کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اگر آپ چھوٹے گروپ سے بات کریں گے جن کی اتنی حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں حکیم اللہ مسعود سب سے بڑا گروپ، ایک امبریلا گروپ ہے اور سب ان کو مانتے بھی تھے، تو ان سے بات ہونی چاہیے تھی، اور میرے خیال میں ان کے کافی ڈیمانڈز تھے، ان کی کافی خواہشات تھیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات کو مان لیں گے۔ حکومت کی اپنی ڈیمانڈز تھیں، اور یہ جب بھی اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں تو پھر کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سمجھنا کہ حکیم اللہ مسعود کی ہر بات ہم مان لیتے۔ اور ایک اور بات میں کروں گا، دیکھیں جب یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا آئین نہیں مانتا، جمہوریت کو نہیں مانتا، آپ دیکھیں اگر وہ پاکستان کی منتخب جمہوری آئینی حکومت سے بات چیت کرنے جا رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کہتے ہوئے بھی آئین کو مانتے ہیں اور پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، جمہوریت کو مانتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ عملی طور پر دیکھیں تو یہ بات چیت ہو سکتی تھی۔ البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ بات چیت ناکام ہوتی، شاید جو معاہدہ ہوتا اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوتا، اس میں کافی رکاوٹیں تھیں۔ یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ جی خان سید یا ولی الرحمان یہ بات چیت کے حق میں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی قوت اس وقت کمزور تھی، اس وقت حکیم اللہ مسعود کی قوت بہت زیادہ تھی۔ اب اگر خان سید امیر بنتے ہیں تو وہ مذاکرات کے حق میں ہیں، لیکن کیا وہ خود یہ فیصلہ کریں گے؟ میرے خیال میں خود یہ فیصلہ نہیں کریں گے، وہ شورا کی رائے لیں گے۔ امتیاز عالم صاحب سے پوچھتے ہیں ہم۔ جی امتیاز عالم صاحب جی، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ دیکھیں رحیم اللہ یوسف صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، وہ تو سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اگر کہ ایک ایسے آدمی سے ہوں جو کہ واقعی ہی کین ٹیک دا ڈیسیشنز اور وہ اس کا کنٹرول ہو، تو وہ حکیم اللہ مسعود تھے۔ آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ خاص کم جہاں پر خدا نخواستہ والا معاملہ تھا؟ دیکھیے ہمیں موٹی بات کرنی چاہیے، بنیادی بات کرنی چاہیے۔ ساری بحث ثانوی ٹیکٹیکل معاملات پہ ہو رہی ہے۔ بڑی پکچر کیا ہے؟ بڑی پکچر یہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے پاکستان پہ کیا مثبرات ہوں گے، اور ہمارا شمال مغربی سرحد کتنی محفوظ رہ سکے گی۔ مجھے نظر یہ آتا ہے کہ شمال مغربی سرحد اڑ جائے گی اور یہ طالبان کی لہر آئے گی اور پورے پختونخوا کو بہا کے لے جائے گی، اور یہ لوگ آ کے پنجاب میں 1 کروڑ 2 کروڑ لوگ یہاں آ کے بسیں گے۔ مجھے بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، فلاں سجنا ہے، وہ فلاں دوسرا ہے، وہ مذاکرات کا حامی ہے۔ یہ چھوٹی تفصیلات ہیں، یہ بڑے ایشو نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے سوورنٹی کی، کہاں ہے شمالی وزیرستان پاکستان کی سوورنٹی؟ ہماری کوئی سوورنٹی نہیں ہے ان علاقوں میں۔ جہاں ہماری جن علاقوں میں ہماری سوورنٹی ختم ہو گئی ہے، وہاں ڈرون کے حوالے سے سوورنٹی کا ایشو اٹھانا، پہلے اپنی سوورنٹی قائم کریں، پھر آپ کہیں امریکہ بہادر تم ہمارے وائلیٹ نہیں کر سکتے سوورنٹی۔ اچھا امتیاز عالم صاحب، یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ امریکہ وائلیٹ نہیں کر سکتا ہمارے سوورنٹی، مجھے بات کرنے دیجیے۔ اگر میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو جو ڈیلی ٹیلی گراف ہے اس نے بڑی ایک بیہائنڈ دا لائن جسے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی پاکستان بلا وجہ اتنا غصہ دکھا رہا ہے یا کچھ زیادہ غصہ دکھا رہا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ کہ کچھ غیر ملکی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہماری جو ایجنسیز ہیں اور ہماری سرویلنس ہے اس کا بھی ہاتھ ہے، تو کیا یہ پاکستان کو ڈبل جیپرڈی کا سامنا ہے؟ کس سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی امتیاز صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیے اس طرح کی خبریں آتی ہیں، بہت سپیکولیشنز ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام پاکستانی ریاست اور اس کے اداروں کا تھا کہ وہ دہشت گردوں کو قابو کرے۔ اگر ڈرون آتا ہے، میرے گھر پہ چور گھساتے ہیں، میرا محلے والا میرے گھر میں گھس کے چور کو قابو کرتا ہے، میں کہوں گا اس نے وائلیٹ کی ہے میری سوورنٹی اور میری پرائیویسی۔ میں چاہوں گا کہ مجھے جو مدد کرے، میرے گھر کو بچائے، میرے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے میں اسے روکوں گا۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں کی پریکٹیکل سینس بھی ختم ہو گئی ہے۔ جو کام پاکستانی ریاست کا تھا انہیں قابو کرنے کا، وہ فیل ہو رہی ہے، وہ نہیں قابو کر پا رہا ہے۔
اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا ہم طالبان کے ساتھ جو تحریک انصاف کی سوچ ہے، مجھے اسد عمر کا بہت احترام ہے، یہ بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے سیاستدان ہیں، ایسے لوگ آنے چاہیے سیاست میں، لیکن جو ہمارا عرض ہے، جو ہماری خواہش ہے، جو ہم کر رہے ہیں، ہم ایک الائنس بنانا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ مل کر تمام دنیا کے خلاف، اور یہ اگلا مرحلہ یہی ہوگا کہ امریکہ امن کا مخالف ہے اور یہ طالبان جو ہے اور ہم امن چاہ رہے ہیں، اور یہ امن محاذ بن رہا ہے اور امن محاذ کے خلاف ساری دنیا ہے، اور لہذا ساری دنیا کے خلاف اس امن محاذ کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے. یہ ساری سیاست صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں اسد عمر سے پوچھنا تھا کہ کل آپ کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، کل کا دن بڑا ہے، میں نیشنل اسمبلی میں بھی سنا ہے عمران خان صاحب جائیں گے، شیخ رشید بھی آ رہے ہیں آپ کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں، سنا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جو اب چند دن کے لیے پاکستان میں ہیں وہ بھی شاید کل قومی اسمبلی میں کوئی اہم بیان دینے والے ہیں. تو کل کا دن تو بڑا اہم ہے، تو کل کوئی فیصلہ کر کے اٹھیں گے ڈپلومیسی کے حق میں، یا یعنی جو دوسرا رستہ ہے ہارڈ لائن والا؟ دیکھیں نظامی صاحب، یہ جو پہلے بھی کہے تھے رحمت اللہ یوسف زئی صاحب، انہوں نے جتنے بھی مشورے دیے وہ سب بالکل درست مشورہ دے رہے تھے، اور یہ ہم نے جو کل اپنے پوائنٹس فائنلائز کیے تھے اس کے اندر یہ تمام ایلیمنٹ شامل تھے. ہم نے اس کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر ریزولوشن لے جانے کی بات کی، تمام پروونشل اسمبلیز کے پاس لے جانے کی بات کی، اور ہم نے یونیلیٹرل یہاں سے بھی نہیں کہا، ہم نے کہا کہ پروونشل اسمبلی سے پاس کرائیں گے. اور آج کا تمام دن جو ہے مشاورت کے اندر گزرا ہے خٹک صاحب کا، اور کل وہ ٹیبل ہوگی وہاں پہ. تو وہ ایک ہم چاہتے ہیں ایک پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ کریں، اور ایک اور جو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ایک اے پی سی دوبارہ کال کی جائے، وہ بھی ہم نے اس کے اندر لکھا تھا. تو ہمارا وہ جو پروسیجر ہے جس طریقے سے اس کو کرنا ہے اس میں کوئی ہمارے ڈفرینس اوپینین نہیں ہے. ہم اس وقت جو احتجاج کر رہے ہیں وہ ایک یونیلیٹرل ایکشن ہے امریکہ کی طرف سے، جو ہماری حکومت فیڈرل حکومت بتا رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ریچ ہوئی تھی وہ اس کی بھی وائلیشن ہے، وہ انٹرنیشنل لاء کی بھی وائلیشن ہے، اس کے خلاف احتجاج کریں. ہم حکومت کے خلاف بریک کے بعد ان سے یہی بات ان سے دوبارہ کی بات ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور بریک کے بعد ناظرین امتیاز عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اسد عمر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. رحیم اللہ یوسف زئی، آپ کا میں شکریہ ادا کروں گی کیونکہ آپ جانا چاہ رہے ہیں. میری طرف سے بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. نظامی صاحب، چودھری نثار کا غصہ بڑا شدید تھا کل کی پریس کانفرنس میں. وہ کہتے ہیں امریکیوں نے امن عمل پہ ڈرون کیا ہے اور سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری ساری ایفرٹس کو زیرو کر دیا ہے، ہم پاکستانی عوام کو جواب دیں، امریکیوں کو جواب دے نہیں ہے. تھوڑا سا لگ رہا تھا، مطلب فرینکلی اٹ از مائی پرسنل آبزرویشن، کچھ اوور ڈو کر گئے ہیں، کچھ زیادہ ہی ریاکٹ کر رہے تھے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں حکومت کے اس ریاکشن کو؟ دوسرا ایک چیز اور میں پوچھوں گی، اے پی سی کی بات کی ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے کہ ایک اور اے پی سی بلا لیں، پہلی اے پی سی کہاں گئی؟ دیکھیں، چودھری نثار صاحب ان کی میاں نواز شریف صاحب کی اے ٹیم ہے، اور وہ ان کو بہت زیادہ ہرٹ بھی ہوا اس چیز پہ کہ بڑی محنت کی انہوں نے. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک کیبنٹ کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا کوئی پرسنل مسئلہ نہیں ہے. بلکہ انہوں نے جتنی زیادہ پروٹیسٹ کیا اس سے لوگوں میں شک پیدا ہوا، جو اتنا رونا دھونا مچایا، کہیں واقعی اس میں کوئی حکومت پاکستان کی اشیر بات تو شامل نہیں تھی. دوسرے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ صدر اوباما سے ملاقات میں میاں صاحب نے 2 مطالبات رکھے تھے کہ ڈرون حملے بند ہوں، دوسرے ان کو کہا تھا کہ مذاکرات ہوں. انہوں نے کہا جی مذاکرات کی بھی انہوں نے حمایت کی ہے، ڈرون حملوں پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. اب ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں اور مذاکرات کا پروسیس بقول چودھری نثار کے وہ سیبوٹاج ہو گیا. ایک مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ یہاں میاں نواز شریف صاحب یہاں موجود ہی نہیں تھے، نہ شہباز شریف صاحب. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھار ملک میں ہوتے ہیں، آج کل
کئی ملکوں کے دوروں پہ نکلے ہوئے تھے. اور ایک تیسری جو بات ہے جو میرے خیال سے اب اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے کہ نہ ہمارا کو وزیر دفاع ہے نہ ہمارا کو باقاعدہ وزیر خارجہ ہے. اب وزیر داخلہ جو ہیں وہ امریکہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کے ڈومین سے بالکل قطعاً باہر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی تک یعنی کہ جو ایک بزنس لائک حکومت چلانے کا انداز ہونا چاہیے. چوتھا مسئلہ یہ نثار صاحب کا یہ ہوا ہے کہ ان کی کوئی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ شاید یہ اس چیز کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ کسی چیز پہ معذرت کر لیں یا منا لیں یا اپنا جس کو کہتے ہیں چلا. مثلا اپوزیشن کے ساتھ ان کا ایک اور چل رہا ہے وہاں معاملہ, وہ انہوں نے کچھ ریمارکس دیے, کچھ اعداد و شمار جو ڈرونز کے بارے ہیں اس پہ اختلاف ہوا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ گورننس کے بھی ایشوز ہیں اور میاں صاحب کو ان پر نظر ثانی کرنی ہے. جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے تو میرا خیال سے اسد عمر صاحب سے پوچھتے ہیں. اسد عمر صاحب نے تو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ اے پی سی جو ہے واقعی ہے, ایک اور اے پی سی آن دا کارڈز ہے, لیکن جو پہلی اے پی سی کا حشر ہوا اور سپٹمبر پہ ہوئی تھی اور اس پر اب جا کے تھوڑا بہت کوئی عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا تھا. تو اگلی اے پی سی بھی لیکن ہونی چاہیے تاکہ کوئی نہ کوئی, میری رائے تو یہ ہے کہ کچھ کوئی میتھڈ تو نکلے نا اس موجودہ کنفیوژن سے. کیوں جی اسد عمر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پچھلی اے پی سی کے جو فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹیشن کرنے میں تھوڑی دیر لگی, لیکن آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا حکومت کو کہ الٹیمیٹلی وہ جو ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی, جس نوعیت کی ریزولوشنز پہلے بھی پاس ہو چکی تھیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اس کے اوپر کچھ عمل درآمد ہوا, ہمیں پیش رفت نظر آنی شروع ہوئی. اور جس دن وہ پیش رفت آپ کو ایک ٹینجیبل سٹیپ کے اوپر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی تھی, اس سے ایک دن پہلے ڈرون اٹیک کر کے انہوں نے کمپلیٹلی سبورٹ کر کے دیکھ دیا. دیکھیں وہ جو آپ کا پوائنٹ ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی کا جو فیصلہ تھا وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گیا ہے جہاں کئی تجزیہ نگاروں کا اب خیال ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مشکلات پیدا ہوں گی, اور آگے جو سٹیپس لینے ہیں وہ مشاورت سے لیے جائے, وہ پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم ایز اے ہول جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرے اور اس کے اندر سیاسی نظام کے اندر دراڑیں نہ نظر آئیں تو بہتر ہے. اس لیے ایک اے پی سی کی بات کی جا رہی ہے. امتیاز عالم صاحب آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے اے پی سی کے بارے میں؟ دیکھیے یہ اے پی سی جو ہے جب سیاسی حکومتیں فیصلہ کرنے میں کمزوری محسوس کرتی ہیں تو وہ اے پی سی کا جال بچھاتی ہیں. یہ اے پی سی ہے چوں چوں کا مربع, جس میں فضل الرحمان کی رائے بھی لے لو, جماعت اسلامی مالک بھی لے لو, تحریک انصاف کی بھی لے لو, اے این پی کی بھی لے لو, اس پہ کوئی واضح پالیسی نہیں. اس وقت تو اے پی سی پہلے میڈیا سے بھی مشورہ کیا گیا تھا. اسد عمر صاحب نے جو کہا ہے کہ بات چیت کا فیصلہ ہوا, بات چیت ہمیں کرنی چاہیے ایک ٹریک کے طور پہ, لیکن اسد عمر صاحب کیا کہیں گے جب پاکستان کے شہری مارا جاتا ہے تو ان کی حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری شہری کی حفاظت کرنا ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے یہ اپنی ڈیوٹی ابنڈن کر دی ہے پختونخوا میں, اسی بنیاد پر ان کی حکومت ختم ہو جانی چاہیے. میں بطور ایک ڈیموکریٹک کہہ رہا ہوں, انہوں نے فریضہ شہریوں کی بات چیت کرے, 10 دفعہ کرے, 50 دفعہ کرے. اسد صاحب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ لیکن ریاست کی حکومت کی جو ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کی فنڈامنٹل رائٹ کی حفاظت کرنے کی, وہ یہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے, یہ بات ہے. جی اسد صاحب آپ جواب دیجیے. جی جہاں تک ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں امتیاز صاحب, یہ میں ٹی وی پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بول چکا ہوں, اور میں ہمیشہ لوگوں کو یاد دلاتا تھا کہ میں اپوزیشن میں نہیں ہوں, وہاں پہ پروونس میں گورنمنٹ ہے, اور اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی شہریوں کو پروٹیکشن دینا. آپ کی ڈائیلاگ کے پروسیس کا اس سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے شہریوں کی زندگی اور جان و مال کے تحفظ فراہم کرنا ہے, اور اس میں جتنا کام ہونا چاہیے تھا اور جس کامیابی سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا, تو سب کو نظر آ رہا ہے. اب مجھے ریکارڈ میں دیکھتا نہیں اتنا, آئی ایم ناٹ شیور کہ امتیاز عالم صاحب نے جو پچھلی 5 سال حکومت گزری ہے اس کی بھی ڈسمسل کی ریکویسٹ کی تھی یا نہیں. اگر آپ نے نوٹس کیا ہو, آج سے 2 ہفتے پہلے تقریباً خیبر پختونخوا حکومت نے اناؤنس کیا ایک اسپیشل کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنانے کے لیے, وہاں پہ پولیس کا جو پوری اسٹریٹجی ہے اس کی بہتری کے لیے ریسورسز ڈائیورٹ کرنے کے لیے فیصلے کیے گئے. تو اس ذمہ داری کو وہ بالکل اس سے منحرف نہیں ہو رہے. لیکن یہ جتنے بھی آپ اقدامات کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں, گورننس پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھے اقدامات ہیں, لیکن یہ تب امپلیمنٹ ہوں گے نا جب کوئی اسٹیبلٹی, کوئی امن عامہ نظر آئے گا. سب سے پہلا مسئلہ تو اس وقت امن کا ہے, اور کے پی کے اس کا ڈائریکٹ وکٹم ہے. جی ہاں, کے پی کی تو بات کریں نا.
اسی کی تو بات کریں. کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی جو ہے وہ ایجوکیشن پروگرام کے لیے تو نہیں ہوتی. کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی وہی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں, آپ دو کمپلیٹلی مختلف چیزوں کے اندر اب کنفیوز ہو رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائیں گے اور اس کے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں گے, تو آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ کہ آپ تو یہ کام کرنے کے آپ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے خیال میں کاؤنٹر ٹیررزم کی ایکشنز نہیں لینے چاہیے تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے, آپ مجھے بتا دیجئے. آپ لوگ تو ریلیز کر رہے ہیں, آپ لوگ تو ان لوگوں کے باتیں مان کے ان لوگوں کے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں, تو پھر ٹیررزم کورٹس کیا کریں گی؟ آپ کو تو لوگ چھوڑنے پڑ رہے ہیں ان کے. نہیں, میں زیادہ سوال کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے, کوئی ان کا مطلب کہنے کا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دہشت گردی کرتے ہیں, مثلا آپ کے وزیر لا منسٹر جو ہیں وہ مارے گئے, شہید ہوئے. تو یہ نہیں آپ کہتے ہیں واقعہ بڑا افسوسناک ہے, لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کو مذمت کرنے کے معاملے میں آپ کی پارٹی ذرا نام لینے میں یا مذمت کرنے میں متردد نظر آتی ہے. عارف نظامی صاحب, میں خود بیٹھ کے I have sat down in press conferences and in crafting the condemnations جہاں پہ ٹی ٹی پی کا نام لے کے کیا ہوا ہے, اور ایک دفعہ سے زیادہ کیا ہوا ہے. یہ بار بار وہی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. frankly this is an issue which is neither here nor there. substantive آپ کا جو کام ہے وہ امتیاز عالم صاحب کی بات بالکل درست ہے. یہ ذمہ داری ہے ریاست کی, اور یہ ریاست اس ذمہ داری کو ابھی تک پوری طریقے سے نبھا نہیں صحیح کی ہے. یہاں تک میں کمپلیٹلی ان سے اتفاق کرتا ہوں. کیوں جی امتیاز عالم صاحب؟ میں اسد عمر صاحب کی بات سے مجھے بڑی تقویت ملی ہے, لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں, ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کے تنخواہ دار پاکستان میں موجود ہیں, کہ آپ کی طرف تو اشارہ نہیں کہیں. ان پر لعنت, امریکہ کے جو ان کے باپ پہ بھی لعنت, اس کے دادا پہ بھی لعنت. جو امریکہ کا یار ہے اس کا باپ کیا, اس کا دادا اور پردادا بھی غدار ہے. ٹھیک ہے, اچھا. امریکہ سے جو اختلاف ہونا چاہیے وہ لوگ بولتے نہیں ہیں. یہ لوگ تو تحریک طالبان کے ساتھ مل کر پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. اختلاف کیا ہے کہ امریکہ کون سا افغانستان چھوڑ کے جا رہا ہے, امریکہ اس خطے میں کیا بربادی کر کے جا رہا ہے, اور ہم کیا ایک نیا ملبہ اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے پاکستان کو, اس سے ہم روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. امریکہ کا صرف یہ باٹم لائن ہے کہ وہ ایسا گروپ کوئی افغانستان میں نہ ہو جس کی ریچ واشنگٹن یا لندن میں ہو ٹیررزم کی. ہمیں اس سے اختلاف ہے. بھلے وہاں پہ وہ کہے بلا عمر آئے, یہ جہادی لوگ آئیں جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں, یہ قرون اولا کا پتہ نہیں کیا یہ تکفیری سلسلہ نظام لے کر آئیں, تباہی کریں, بربادی کریں, بچیوں کو سکولوں سے نکالیں, سکول تباہ کریں, مدرسے تباہ کریں, مسجدیں تباہ کریں. امریکہ کو اس سے غرض نہیں ہے, لیکن یہ میری اور آپ کی غرض ہونی چاہیے, اسد عمر صاحب کی یہ غرض ہونی چاہیے کہ امریکہ یہاں جائے گا تو کیسا پاکستان, کیسا سب کانٹیننٹ, کیسا ساؤتھ ہم چاہیں گے, کیسا ہم چاہیں گے کہ افغانستان ہو. پروگرام ختم ہو رہا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ پروگرام میں تشریف لائے. اسد عمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت کرسپ صاحب کو جواب مجھے دینا ہوگا کہ لطیف اللہ کیا کر رہا تھا افغان انٹیلیجنس کے ساتھ. دیکھیں, یہ جو لطیف اللہ صاحب ہیں یہ افغان انٹیلیجنس سے, جیسے امتیاز عالم صاحب نے کہا جی کہ ان ٹچ تھا اور بڑی دیر سے ان ٹچ تھا. یہ حکیم اللہ مسعود کا بڑا کلوز کانفیڈنٹ تھا. اب ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ حکیم اللہ صاحب اپنے آپشنز کھلے رکھے ہوئے تھے, اور ان کے افغانستان کے علاوہ بھارت سے بھی رابطے تھے, بلکہ پاکستان کے بعد سیکیورٹی انالسٹ مثلا جہانگیر کرامت صاحب جو ہیں ان کا اسپیرڈ انالیسز ہے, انہوں نے حال ہی میں ایک تجزیہ دیا ہے کہ یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا تحریک طالبان کی کارروائیاں, اس میں بھارت, افغانستان کی انٹیلیجنس ادارے فنڈنگ میں بھی کوئی رول تھا, امریکہ بھی پیچھے. مجھے اگرچہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایسا ہے, لیکن بہرحال میرے اپنے خیال سے جو حکیم اللہ مسعود تھے وہ ایک بہت, ایک تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بڑے سخت گیر کمانڈر, پاکستانی فوج کے دشمن, لیکن دوسری طرف انیشیٹو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا, اور خیر ہماری حکومتوں سے بہتر وہ اپنے اسٹریٹجی جو ہے اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ نظامی صاحب. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اپنی فیڈ بیک ہمیں بھیجتے رہیے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.